अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं नए सबक के साथ। याद रहे हम रोज़ आना 4 से 5 आयात की तिलावत करते हैं और उसमें मौजूद तमाम तजवीद, तमाम मखारिज और तमाम क़वाइद को सीखने की भरपूर कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी क्लास से ज़रूर फ़ायदा होता होगा। तो चलें आज के सबक की तरफ चलते हैं और हमेशा की तरह आज भी हम इतना सबक पढ़ेंगे जो आप आसानी से सीख सकें और उसमें मौजूद जितनी भी क़वाइद हैं आप आसानी से समझ सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलल क़मर फ़ीहिन्ना नूरन वजअलश शम्स सिराजा वजअलल क़मर। वजअ में आइन की आवाज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप इसको पढ़ते हैं वजअलल क़मर तो आपने आइन और हमज़ा में क्या फ़र्क छोड़ा। जैसे कि इसको हमने पढ़ा अत पढ़ा, लेकिन ये है आ और आ में आपको फ़र्क समझ आ रहा होगा। इसको आपने नरमी से पढ़ना है लिफ को, और जबकि आइन को आपने अपने मखरिज से निकालना है। और क़मर में क़ ज़बर क़, मीम ज़बर मा, रा ज़बर रा, क़मर। ये इतना ही इसकी मिक़दार लंबी है। अगर आप इसे थोड़ा सा भी लंबा करेंगे तो आपने लफ्ज़ को बिगाड़ दिया, यानी कि गलत करके पढ़ दिया। गलत कैसे होगा? जैसे पढ़ा क़मर, गलत है। अगर आप पढ़ते हैं क़मर तो गलत है। अगर आप पढ़ते हैं क़मर तो गलत है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपने ठीक पढ़नी है। फ़ीहिन्ना, नून का गुन्ना ज़रूर अदा करना है। जब कभी नून के ऊपर शाद आ जाए या मीम के ऊपर शाद आ जाए तो वहाँ पे गुन्ना होता है और इसको अदा करना ज़रूरी होता है। जैसा कि फ़ीहिन्ना, ये हमने गुन्ना अदा किया है। अगर हम गुन्ना नहीं अदा करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? फ़ीहिन्ना, तो ये हमने गलत पढ़ा। जैसा कि पीछे आपने पढ़ा था सुम्मा, अभी यहाँ मुझे नज़र आया था ये, जैसे कि इसको पढ़ा हमने सुम्मा। अगर हम इसको पढ़ेंगे सुम्मा तो ये गलत हो गया। इसका गुन्ना मीम का और नून का ज़रूर अदा करते हैं। नूरन वजअलश शम्स सिराजा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इदगाम बिल गुन्ना का कायदा हो रहा है। इदगाम बिल गुन्ना कैसे होता है? जब कभी कुरान मजीद में नून साकिन, ठीक है, नून साकिन मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। बोर्ड पे देखें, जब कभी कुरान मजीद में नून साकिन या तनवीन यानी कि 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश के बाद या मीम, नज़र नहीं आ रहा, हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, यानी कि या मीम वाओ नून, नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद, यानी एक लफ्ज़ का आखिरी हिस्सा नून होगा और अगले लफ्ज़ का शुरू का हिस्सा या मीम वाओ नून होगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली गुन्ना हो जाएगा। इसे कहते हैं इदगाम बिल गुन्ना। जैसे कि भी आपने पढ़ा भी है कुरान मजीद में। अगर इसकी कोई मिसाल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो क्या लिख सकती हूँ? रिजालुम मिन, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको? रिजालुम मिन। अब मैं आपको गौर से समझाती हूँ। ये क्या है हमारे पास? तनवीन, और ये क्या है हमारे पास? तनवीन, यानी कि तनवीन आया है। मैंने बताया था ना तनवीन के बाद या मीम वाओ नून में से कोई हर्फ आ जाएगा। तो देखिए तनवीन के बाद हमारे पास मीम आ गया है, तो ये इदगाम बिल गुन्ना बन गया। इदगाम तो यहाँ पे हमारी आसानी के लिए तजवीद दानों ने लगा दिया है, गुन्ना हमने करना है। तो आपने इसको कैसे पढ़ना है? रिजालुम मिन, ठीक है, इतना गुन्ना आपने यहाँ पे करना है। तो हमने कौन सी मिसाल पढ़ी है आपके सामने अभी? नूरन, ये हमारे पास तनवीन है और ये हमारे पास या मीम वाओ नून में से वाओ आया है। बस आपने याद रखना है कि गुन्ने वाले हर्फ सिर्फ 4 है, यानी इदगाम बिल गुन्ना में कौन कौन से हैं? या मीम वाओ नून, और वैसे ही गुन्ना नून और मीम में तो वैसे भी होता है, वो भी इनमें शामिल है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। शम्सा, शम्सा नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। शम्सा सिराजा,
را کو پر پڑھنا ہے اور جیم دو زبر جن جب آ جائے اور آگے آیت آ جائے تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو ایک زبر الف کے ساتھ پڑھتے ہیں, الف مدہ بنا کے پڑھتے ہیں. کیسے؟ سراج. را کو ہم نے کیوں پر پڑھا؟ کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. جب کبھی قرآن مجید میں را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو پر پڑھتے ہیں. ہاں اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھتے ہیں. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے را ساکن ہوتی ہے, جیسے کہ یہ ہمارے پاس را ساکن ہے, تو پھر کیا کرنا ہے؟ مجھے پتا ہے آپ کو اچھی طرح پڑھنا ہے, پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے. پھر آپ نے پیچھے والے حرف کو دیکھنا ہے. را ساکن آ گئی, اب آپ تو کہہ رہے تھے بھی زبر اور پیش میں پر ہوتی ہے تو زیر میں باریک ہوتی ہے, یہ تو را ساکن ہے, تو جناب را ساکن جب آ جائے تو پھر پیچھے والے حرف کو دیکھنا ہے. پیچھے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہے, اور اگر پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھنی ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا. واللہ, اللہ کا نام پر پڑھنا آپ نے. انبتکم, یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے کیونکہ اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے. اقلاب کا قاعدہ کیسے ہوتا ہے؟ جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد, میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکی ہوں نون ساکن اور تنوین دو بہت اہم چیزیں ہیں. کافی سارے قواعد, 4 بڑے قواعد نون ساکن اور تنوین سے ہی بنتے ہیں. تو نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن یا تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں. جب ہم اس نون کو میم میں بدلتے ہیں اسی کو اقلاب کہتے ہیں. اس کو پڑھتے کیسے؟ انبتکم. ٹھیک ہے, ہونٹ بھی بند کرنے اور غننے کی کیفیت پیدا کرنی ہے. اچھا, کم من الارض نباتا, یہ قاعدہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ جب میم ساکن آ جائے اور میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو وہاں پہ ادغام شفوی ہوتا ہے, تو یعنی کہ یہاں پہ غنہ ہوتا ہے. اور روزوی, را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے. زواد کو پر پڑھنا ہے کیونکہ زواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. چلیں آج پھر سے حروف مستعلیہ بورڈ کے اوپر کرتے ہیں. حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جن کو ہر صورت میں پر پڑھا جاتا ہے. بورڈ پہ دیکھیں آپ, سب سے پہلے تو حروف مستعلیہ لکھتے کیسے ہیں؟ یہ ہے حروف مستعلیہ, ایسے لکھتے ہیں. یہ وہ حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑے جاتے ہیں. یہ کون سے حروف ہیں؟ خا, صاد, ضاد, غین, نیچے لکھ لیتے ہیں, طا, قاف, ضا. یہ وہ حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑے جاتے ہیں. خواہ ان کے اوپر زبر آ جائے, زیر آ جائے یا پیش آ جائے, ہر صورت میں یہ حروف پر پڑے جاتے ہیں. آپ نے ان حروف کو یاد کرنا ہے اور اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ ان کو پر پڑھنا ہے. پر کیسے پڑھنا ہے؟ جیسے کہ ہم اس کو پڑھیں گے خا, خا نہیں پڑھیں گے. جیسے کہ اس کو ہم ساد نہیں پڑھیں گے, پر پڑھیں گے. پر کیسے ہوتا ہے؟ سواد. جیسے کہ اس کو ہم زاد نہیں پڑھیں گے, پر پڑھیں گے. کیسے ہوتا ہے پر؟ زواد. جیسے کہ اس کو ہم غین نہیں پڑھیں گے, اس کو ہم پر کر کے پڑھیں گے غین. ٹھیک ہے, جیسے کہ یہ طا ہے, اگر ہم اس کو باریک پڑھیں گے تو تا بنا دیں گے. ہم اس کو پڑھیں گے تا, تو پھر تا میں اور اس میں کیا فرق رہا؟ تو اس کو ہم پڑھیں گے طا. ٹھیک ہے, اور اس کو اگر ہم کاف ایسے پڑھیں گے تو یہ باریک کاف بن جائے گا جو آپ پڑھتے بھی ہیں قاعدے میں. یہ تو نہیں ہے, یہ تو موٹا قاف ہے, تو اس کو ہم پڑھیں گے قاف, کاف, قاف. دونوں آوازوں میں فرق محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ یہ ہے ہمارے پاس زوا, اگر ہم اس کو باریک پڑھیں گے تو بن جائے گا زا. زا تو ایسے ہوتا ہے, ایسے, یہ تو نہیں ہے یہ, تو اس کو ہم پر پڑھیں گے زوا. ٹھیک ہے, یہ حروف مستعلیہ کا قانون ہے. یہ چیزیں بار بار اس لیے کروائی جاتی ہیں کہ پرانے اسٹوڈنٹ بھولیں نہ اور نئے آنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے, چلیں جی, اسی لیے ہم نے زوات کو پر پڑھا. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. ثم میم پہ غنہ کرنا ہے. یعیدکم, دال کو کھینچ کے نہیں پڑھنا, دال کو دال پیش دو
اتنا ہی پڑھنا ہے. اگر کوئی اس کو پڑھے گا یعیدوکم تو وہ ایک بہت بڑی غلطی کرے گا, ٹھیک ہے. یو بھی نہیں کرنا, یعیدوکم غلط. صحیح کیسا ہے؟ یعیدوکم فیہا ویخرجکم اخراجا. فیہا, ہاں کو چھاتی سے نکالنا ہے, ہا نہیں پڑھنا اس کو, خا بھی نہیں پڑھنا اس کو, پڑھنا ہا. فیہا. بعض لوگ مجھے سناتے ہیں تو وہ فیہا ایسے کر لیتے ہیں, غلط ہے جناب, بالکل غلط ہے. اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ فیہا وَيُخْرِجُكُمْ, خوا کے مخرج کا خاص دھیان رکھنا ہے. اخراجا, یہ بھی خوا پر پڑھنا ہے اور یہ خوا تو دونوں ایک ہی ہیں, دونوں کو پر پڑھنا ہے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا. واللہ, اللہ کا نام پر پڑھنا ہے. جعل لکم الارض, عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے اور یہ یاد رکھیں باریک کاف ہے. ابھی جو ہم نے پیچھے پریکٹس کی تھی وہ ہم نے موٹی کاف کی پریکٹس کی تھی جو کہ یہ ہے خلقکم, اور یہ کیا ہے؟ جعل لکم باریک کاف, ٹھیک ہے. بیسات, یہ زواد بھی پر پڑھنا ہے, را بھی پر پڑھنا ہے کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے اور زواد حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے پر پڑھنا ہے. اور بیسات میں بھی توا کو پر پڑھنا ہے. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. لِتَسْلُكُوا, واو مد ادا کرنا ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے لِتَسْلُكُوا تو بھائی واو کہاں چلا گیا؟ آپ اور میں کون ہوتے ہیں واو کو ہٹانے والے؟ جب اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اس پڑھیں گے لِتَسْلُكُوا, لمبا کر کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. منہا, پھر وہی ہا آ گیا جو عام طور پہ لوگ غلط پڑھتے ہیں. عام طور پہ لوگ ہا بھی سیکھ لیتے ہیں اور خوا بھی سیکھ لیتے ہیں, ہا جو ہے وہ غلط پڑھتے ہیں. امید ہے آپ میں سے بھی کسی کو مشکل ہوتی ہو تو اس طرح آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے چھاتی سے نکالنے کی, تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. منہا, ٹھیک ہے. سبلا فجاجا. سبلا, اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے, ہم نے ڈیٹیل میں 1-2 دن پہلے سیکھا تھا, لیکن دہرائی کرنے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو چھپا کے پڑھتے ہیں. اگر ہم اس کو پڑھیں گے سبلن فجاجا تو ہم نے نون تو چھپایا ہی نہیں ہے, ہم نے چھپانا ہے. کیسے؟ سبلن فجاجا. اگر کوئی ہماری کلاس میں نیو اسٹوڈنٹ ہے اور اس کو لگتا ہو کہ یہ کیا جی, یہ محترمہ تو ایک ہی سانس میں اتنی چیزیں بتا دیتی ہیں, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں روزانہ کی بیس پہ بتاتی ہوں. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے جو مجھے روز سبق سناتی ہیں, وہ میں جو چیز پوچھتی ہوں مجھے فر بتاتی ہیں, اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کی کلاس میں ہی سیکھا ہے. تو مجھے اسی لیے روز بتانے میں کوئی دقت نہیں آتی, اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. اگر آپ نیو ہیں تو آپ بھی 2-4 دفعہ سنیں گے تو آپ کو بھی یہ ساری چیزیں ازبر ہو جائیں گی. تو چلیں, یہاں تک سبق کافی ہے. 5 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں, آپ نے ان 5 آیات کی دہرائی کرنی ہے اور سننا ہے غور سے اور اپنی غلطیاں ٹھیک کرنی ہے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نیکسٹ سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.